नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में हम रोज़ा और कुरान के ताल्लुक़ पर बात करेंगे। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 2 में फ़रमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये किताब हिदायत देने वाली है मुत्तकीन को। इस आयत से मालूम हुआ कि ये किताब हर एक की हिदायत का सबब नहीं बनेगी मगर मुत्तकीन के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला फ़रमाते हैं सूरह बकरा आयत 183, और तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी जिस वस्फ़ वाले शख्स को कुरान से हिदायत मिलेगी वो वस्फ़ इंसान के अंदर रोज़े से पैदा होगा। इन 2 आयात से हमें बाखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि कुरान और रमज़ान का ताल्लुक़ क्या है। सामईन, कुरान अल्लाह की वो किताब है जो मुसलमानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, जो क़यामत तक के लोगों के लिए बाइसे हिदायत है। और ये किताब अल्लाह ने रमज़ान में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाई। इस बात को अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जहाँ रमज़ान की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र किया उसी जगह पर आगे चलकर यूँ फरमाया, सूरह बकरा आयत 185, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़े निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पा ले तो वो उसके रोज़े ज़रूर रखे। और रमज़ान ही एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान रोज़े रख के हक़ बात को पा सकता है। इसी तरह सूरह अद-दुहान आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में उतारा। सामईन इकराम, इन आयात से बाखूबी पता चलता है कि रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने कुरान के लिए चुना। और हम ये भी कह सकते हैं कि रमज़ान के रोज़े कुरान के नज़ूल पर अल्लाह का शुक्र है। ये कुरान की ही बरकत है कि रमज़ान की जिस रात लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ, इस रात को अल्लाह ने इतनी बरकत अता की कि इस रात की इबादत को 1000 माह की इबादत से बेहतर करार दे दिया। और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए पूरी सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी, जिससे हमें कुरान और रमज़ान के ताल्लुक़ की मजबूती का पता चलता है। सूरह कदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और आप क्या समझें कि शब कदर क्या है? शब कदर फ़जीलत व बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तलुए फजर तक सरासर सलामती है। सामईन, अल्लाह की अपने बंदों पर ख़ास रहमत है कि साल में हमें एक ऐसा महीना अता किया कि जिसमें हम अपना ईमान के साथ इख्तिसाब कर सकें। सही बुखारी की हदीस 1901, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो कोई शब कदर में ईमान के साथ और हसूल सवाब की नीयत से इबादत में खड़ा हो, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे, उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह रमज़ान में शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सुनन निसाई 2110, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रमज़ान में आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक दूसरी हदीस में कि जन्नत के और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और हर सरकश शैतान को बेरी लगा दी जाती है। और पुकारने वाला हर रात पुकारता है, ए खैर भलाई के तलबगार नेकी में लगा रहे, और ए शर और बुराई के तलबगार बाज आ जा। यानी अल्लाह ने हमारी आसानी के लिए वो तमाम माहौल दे दिया
کہ جس میں ہم قرآن کو پڑھ کر اور غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ہر طرف برکتیں نظر آتی ہیں۔ سامعین، قرآن میں صبر کی بہت تلقین کی گئی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا عملی مظاہرہ ہے۔ سلسلہ صحیحہ 853 ایک لمبی حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر والے مہینے کے روزے رکھ لیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر کام میں فائدے کو مد نظر رکھتا ہے، اور ہمارے خالق نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آخرت کا فائدہ بھی بتا دیا۔ سلسلہ صحیحہ 2906 سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ دو خوبصورت صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے روز اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ دو بدلیاں یا سایہ دار چیزیں یا پر پھیلائے پرندوں کے دو غول ہیں۔ وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ وہ باعث برکت ہے اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ ایک اور حدیث میں بتا دیا گیا کہ روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارشی ہوں گے آخرت میں۔ مسند احمد 176/2 علامہ البانی اور شیخ احمد شاکر نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کے قیام کے لیے سونے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سامعین اکرام، رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری سال میں 2 دفعہ دور کیا تھا۔ اس سے بھی رمضان میں قرآن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 4997 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ وہ ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی بھر کر صحیح ہو جاتے تھے۔ سامعین کرام، رمضان کی برکت سے ہر نیکی 10 گنا بلکہ 700 گنا تک کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1894 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ جب ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ حدیث ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ سلسلہ صحیحہ 2926 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا
اسے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی رمضان کی برکت سے مزید 10 سے 700 گنا بڑھ جائے گی ہر نیکی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی لازمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے کم قرآن کو پورا پڑھنا منع کیا ہے۔ سنن ابو داؤد 1390۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کتنے دنوں میں مکمل کروں؟ فرمایا 1 ماہ میں۔ کہا میں اس سے زیادہ کی قدرت رکھتا ہوں۔ ابو موسیٰ یعنی محمد بن مسنہ اس بات کو بار بار دہراتے رہے۔ آپ اسے کم کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے 7 دنوں میں مکمل کیا کرو۔ کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا وہ قرآن نہیں سمجھتا جو اسے 3 دن سے کم میں پڑھے۔ البانی صاحب نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کرنا صحیح نہیں، بہتر یہ ہے کہ 7 دنوں میں مکمل کیا جائے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان میں شبینہ وغیرہ کا جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ درست نہیں۔ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا تاکہ ہم عمل کر کے اپنے درجات اللہ کے ہاں بلند کر سکیں۔ مسند احمد 8339، سلسلہ صحیحہ 2591۔ قزاع قبیلے کے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس سے 1 سال بعد طبعی موت سے فوت ہوا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں طبعی موت سے فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا تذکرہ کیا اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے کے بعد میں رمضان کے روزے نہیں رکھے اور 1 سال کی فرض نمازوں کی 6000 رکعتیں اور اس سے زائد اتنے نفل رکعتیں ادا نہیں کی؟ یعنی وہ اپنی زائد نماز اور روزوں کی وجہ سے شہید ہونے والے سے قبل جنت میں داخل ہو گیا۔ سامعین کرام، آئیں ہم خود سے عہد کریں کہ اس رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے اور رمضان کی تمام فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو آج کے لیکچر سے ہمیں پتہ چلی۔ اللہ پاک ہمیں رمضان اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔